बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। मैं हूं हैदर मेहदी और मेरा प्रोग्राम देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, पाकिस्तान में दीगर ममालिक में देखने का बहुत शुक्रिया। आपकी दुआओं का, कमेंट्स का, क्रिटिसिज्म का, सबका बहुत शुक्रिया, खास तौर पे मेरे पेट्रन का। नाज़रीन, आज शायद थोड़ा सा व्लॉग स्लाइटली लंबा हो जाए, नॉर्मल जो मैंने अब छोटा कर दिया 15 16 17 मिनट का। ये बहुत इंपॉर्टेंट व्लॉग है। मेरा ख्याल है, अगर आपको पाकिस्तान की सियासत समझनी है तो आज का व्लॉग देखना बहुत ज़रूरी है। और अगर आपसे कोई पूछे कि पाकिस्तान के हालात ठीक क्यों नहीं हो रहे, तो उसका भी आपको आज जवाब मिलेगा। और अगर आपसे कोई पूछे कि अफवाज पाकिस्तान ये क्यों कर रही, उसका भी आपको जवाब मिलेगा। और अगर आपसे कोई पूछे कि पाकिस्तान के हालात ठीक कैसे होंगे, इंशाअल्लाह ताला उसका भी जवाब मिलेगा। पहले मैं दो हिस्सों में करता हूँ। छोटी छोटी खबरें, उस पर तजिया ज्यादा नहीं, लेकिन आपने सुन ली होगी, ऑफिसर सीक्रेट एक्ट पास हो चुका है। इससे इन्होंने फौज के ऊपर कब्जा कर लिया है। अफवाज पाकिस्तान ने रिटायर्ड फौजियों के खिलाफ खास तौर पे। और हम जैसे लोग जो भी कुछ कहना चाहे, वो हमें डराना धमकाना एक ही चीज। इलेक्शन नहीं हो रहे, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। इलेक्शन 2-3 साल नहीं होंगे। ये जो आप देख रहे हैं, डिजिटल सेंसस और फिर हल्का बंदी फलाना, ये सब ऐसे ड्रामे हैं। ये अगले मार्च अप्रैल के बाद आप देखेंगे, इस तरह नहीं होगा। केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर की बातें आ रही हैं। अगर तो हफीज शेख बना तो इसका मतलब है कि आसिम मुनीर जीत गया है। हफीज शेख अगर नहीं बना तो इसका मतलब है कि कुछ आपस में अग्रीमेंट जोड़ तोड़ होके उसने कुछ स्पेस दे दी है। मुझे वैसे नहीं लगता कि वो स्पेस देगा। हो सकता है वो दे दे, जरदारी को, मखदूम अहमद को बना दे या कोई ऐसे आदमी को बना दे। मेरा ख्याल है हफीज शेख बनेगा। सुप्रीम कोर्ट के अंदर पिटीशन फाइल हो गई है इमरान खान की, वो एक्सेप्ट हो गई है, डेट नहीं लगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उनकी कैटेगरी जो है क्लास की चेंज करने के लिए, उसकी पिटीशन एक्सेप्ट हो गई है। उनका ट्रांसफर जो है अडियाला से अटक से अडियाला, उसके ऊपर भी अभी उन्होंने कोई देखते हैं कल उसके ऊपर क्या होता है। 11 अगस्त को सिंध असेंबली डिसॉल्व हो रही है, 9 अगस्त को नेशनल हो रही है। अब ये अजीब है, वो 60 दिन का है, ये 90 दिन का है। ये सारा ड्रामा है। ये तो आप देख लें कि वो कहेंगे कि जी हमने तो कानूनी तौर पर किया, पीपल्स पार्टी कहेगी इन लोगों ने 90 दिन लेने के लिए किया। लेकिन ये अब बात बिल्कुल फजूल है, इसको आप इस पे गौर भी मत करें। इलेक्शंस नहीं होंगे अगले 2-3 साल तक, अगर प्लान इसका है आसिम का नहीं कराने का। लेकिन अगर इसका प्लान कामयाब होता है, जो मुझे कामयाब होते हुए नजर नहीं आ रहा, जो कि मैं आपको बार बार बता चुका हूं, मैं इसको शॉर्ट सर्विंग आर्मी चीफ देख रहा हूं। और मैं ये देख रहा हूं कि ये सिस्टम लास्ट नहीं करेगा, ये कोलैप्स कर जाएगा। बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है जी। एक आपने देखा होगा, जो यूसुफ इस्लाम का हम जिक्र करते हैं, कैट स्टीवंस जिनका नाम है, उन्होंने जी एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात की है इमरान के मुतालिक। और वो क्या कहते हैं, जरा ये उनका देखें। वो कहते हैं जी, दिस करंट टेरेबल सिचुएशन इन पाकिस्तान ब्रिंग्स टू माइंड द स्टोरी ऑफ हजरत यूसुफ Joseph, who was thrown into jail even though he was known to be innocent because it suited the agenda of those with corrupt power। के हजरत यूसुफ को उन लोगों ने जेल में फेंका जो वो इनोसेंट थे, लेकिन उनका एजेंडा जो जो काबिज करप्ट लोग थे, उनके एजेंडा क्या। और फिर वो बताते हैं कि हजरत यूसुफ का जुलेखा के साथ जो था, उनके साथ कैसा हुआ। और उन्होंने उनके साथ अपनी जो टेम्पटेशन थी उसको किस तरह किया। और उसको चूंकि वो एक समाजी जो एक तरीका था उस जमाने का टूटने वाला था, इसकी वजह से उनको जेल में भेज दिया। इसी तरह पाकिस्तान में हुआ है। फौज ने को पता है कि इमरान से बहुत वो करती है, मोहब्बत करती है अवाम। तो उन्होंने कहा कि वही हजरत यूसुफ के खिलाफ जो था, कि उनकी वही करे जो उस जमाने के जालिम लोग थे, कि उनको जो लोगों जिनसे लोगों को मोहब्बत थी, उसको उनके सामने से हटा दिया जाए, कि जब तक हालात थोड़े ठंडे ना हो जाए। लेकिन आखिर में वो कहते हैं कि अल्लाह का जो प्लान है ना, वो उनका ही प्लान होता है। और हजरत यूसुफ को छोड़ दिया गया कि वो खिदमत कर सकें और बहुत मुल्क के अंदर और उस सोसाइटी के अंदर एक बहुत ज़बरदस्त एक प्रॉस्पेरिटी लाए और खुशहाली लाए। ये है जी कैट स्टीवन यूसुफ इस्लाम, 75 साल, 100 मिलियन से ज्यादा रिकॉर्ड्स इसके हैं, कुछ बिलियंस के अंदर, खरबों में इनकी स्ट्रीम्स हैं। और मुसलमान है, क्या कहता है। तो ये कैट स्टीवंस का बड़ा इंटरेस्टिंग था।
ہمایوں دلاور کی ایک ویڈیو آئی ہے، اللہ معاف کرے، میں نے اس لیے تھوڑی سی دیکھی، شروع میں بند کر دیا، ڈیلیٹ کر دی۔ کسی نے مجھے کہا کہ میں صاحب آپ کو دیکھنے کی بہت ضرورت ہے کہ اس نے کیا کیا۔ وہ اتنی غلیظ ویڈیو ہے اس کی کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا، اور اسی قسم کی ویڈیوز باقی ججوں کے متعلق کے اوپر ہیں، فوجی جرنیلوں کے اوپر ہیں، اور اس طرح یہ ان کو بلیک میل کرتے ہیں۔ خیر، 2 نمبر آدمی تو تھا یہ پہلے، لیکن اب سمجھ آ گئی ہے، وہ تو ویڈیو اب عام ہو گئی ہے، بیوی نے اس کو طلاق دے دی ہے، تو یہ تو سب کو پتا ہے کہ اس آدمی کے قوم جاگ رہی ہے جی۔ میں ذرا تھوڑا سا کل بڑا ناراض تھا کہ جی نہیں ہوئی، جاگی نہیں، یہ کیا ہوا، یہ ہوا، ووٹ دے دیا تو جیت گئے تو کیا ہوا، لیکن قوم جاگ رہی ہے۔ یہ مرحلہ چلے گا، یہ سنو بال ہوگا انشاءاللہ۔ لارڈز کنونشن نکلے، کراچی میں لوگ ماسک پہن کے نکلے، عمران کے جو اس کے اہلکار تھے جن کو اریسٹ کیا گیا ان کو ریلیز کر دیا گیا ہے، اور اب لوگ منفرد طریقے اختیار کر رہے ہیں ڈیمونسٹریٹ کرنے کا، ماسک پہن کے۔ اور بہت ایک اچھا ویلاگ آپ تھوڑے عرصے کے بعد، میرے اس ویلاگ کے بعد آپ سنیں گے، فیاض باقر صاحب کا۔ وہ بہت ضروری ویلاگ ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ لوگوں کو کس طرح احتجاج کرنا چاہیے، کہ کنفرنٹ بھی نہ کریں کہ ناکام ہو، لیکن اس طریقے سے کریں کہ کامیاب ہو، اور سسٹم کو کیسے اکھاڑے۔ تو جناب اب فورن میڈیا نے تو بہت اٹھایا، میں لوکل میڈیا کی بھی بات کروں گا، اگلے ویلاگ میں کروں گا، اس میں نہیں کروں گا، جس کے اندر بتاؤں گا کہ ISPR کس قسم کے طریقے سے وہ اپنی ایڈوائزریز بھیجتا ہے، پھر ان کو بتاتا ہے کہ اس کے بعد جب فلانی چیز ہوگی وہ بندہ پریس کانفرنس کرے گا، جب وہ پریس کانفرنس ختم ہوگی پھر آپ نے انہیں 4-5 فوجیوں کو بلانا ہے، ان کے نام بھی دیے، اور وہ میں آپ کو سامنے ایک چھوٹے سے ویلاگ میں آج کا جی اصل مقصد جو تھا نا جی، آج کا اصل مقصد تھا کہ آپ کو یہ بتانے کے لیے کہ پاکستان کے اندر اگر آپ نے کسی قسم کا نظام میں تبدیلی لانی ہے تو آپ کو کیوں، ہم نے افواج پاکستان کے اوپر فوکس کر کے کیوں ہم نے دیکھنا ہے کہ یہاں پر افسر جو ہیں وہ بک کیوں گئے ہیں، وہ چپ کیوں ہیں، وہ بولتے کیوں نہیں۔ میں نے میں نے چند 4-5-6 سلائیڈز بتاؤں گا، آپ کو سارا دودھ کا دودھ پانی کا پانی سمجھ آ جائے گا۔ یہ بہت ضروری ہے، پلیز اس کو جو ہے نا آپ نے دیکھنا ہے، اور آپ کو پھر سمجھ آئے گی کہ یہ میں نے ریسرچ کر کے آپ کی خدمت میں یہ پیش کر رہا ہوں، ٹھیک ہے جی۔ یہ جی آپ سب سے پہلے دیکھیں، میں نے اس کے اندر پاکستان آرمی افسروں کے جو فارمل بینیفٹس ہیں نا جی، میں ان کو آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ 11 ہیں، جلدی سے بتاتا ہوں۔ تنخواہ ملتی ہے، فری میڈیکل ملتا ہے، ڈسکاؤنٹڈ ان کو گڈز ملتی ہیں، CSD سے 15% ریٹائرڈ ہو جاتے ہیں، 5% ہو جاتی ہے، ان کو فری سبسیڈائز اکاموڈیشن ملتی ہے، بہت زیادہ جو ان کو گھر ملتا ہے، ان کا ہاؤس رینٹ الاؤنس اگر کوئی میجر کرنیل ہے اس کا 15,000 کٹتا ہے، اس گھر کی اگر مارکیٹ میں آپ دیکھیں اس فلیٹ کی یا گھر کی وہ 85,000 ہوتی ہے، بہت بڑی برات ہے۔ سٹاف کار ملتی ہے بریگیڈیئر کو ابو، لیکن جن کے پاس سٹاف کار نہیں ہے وہ اتنی زیادہ اب تو بالکل ایک کھلی بدماشی ہے، آپ سرکاری گاڑیاں استعمال کرتے ہیں۔ IS ڈیوٹیز آتی ہیں، جب یہ آتی ہیں نا کہ جی سویلین حکومت کے لیے ان کو پیمنٹس ملتی ہیں بہت زیادہ، UN ڈیپوٹیشن پہ جاتے ہیں۔ ایک بہت ہی کنزرویٹو ایسٹیمیٹ ہے کہ ایک بندہ UN ڈیپوٹیشن میں جائے وہ منیمم 70 لاکھ سے 1.5 کروڑ روپیہ کماتا ہے۔ فورن وزٹس ہوتی ہیں، فورن کورسز ہوتی ہیں، بکتے بھی ہیں، اور بھی ان کو پھر وہاں سے پھر دوسری قسم کی پیسے ملتے ہیں۔ بچوں کو بہت زیادہ سبسیڈائز ایجوکیشن ہے APS کے اندر، یونیورسٹیوں میں میڈیکل کالجز کھول گئے ہیں، بزنس سکولز اب کھل گئے ہیں، بہت آپ کو نظر آ رہے ہوں گے۔ فری پک اینڈ ڈراپ ہے اسکول کا۔ یہ بتاتا ہوں، فوجیوں سے APS میں 3,000-4,000 تنخواہ ملتی ہے، سویلین سے 15 فیس لیتے ہیں، سویلین سے یہ 15,000 لیتے ہیں۔ ادھر کیا آپ دیکھیں، یہ اب یہ بتا رہا ہوں، یہ قانونی امارات ہیں جو ان کو سامنے ہیں ہم ساری سب۔ پھر جناب ان کو کئیوں کو فری حج کا ملتا ہے، عمرہ کی اسکیم ملتی ہے، اگر کسی قسم کے پیسوں کی ضرورت پڑے تو وہ بھی فائنینشیل اسسٹنٹ GHQ دیتا ہے افسروں کو۔ پھر ریٹائرمنٹ کے بعد یہ اپنے جتنے ان کے محکمے ہیں، کمرشل کمپنیاں ہیں، فوجی فاؤنڈیشن کی، عسکری کی، ان کو وہاں نوکری ملتی ہے، کم از کم 2 سال تک ان کو نوکری ملتی ہے۔ اور اس کے بعد پینشن ہے، پینشن ان کی میں میجر کرنیل کی میں نے کیلکولیشن آپ کو کی ہے کہ اگر اس کی 35% وہ کمیوٹ کرے تو اس کو 1 کروڑ 20 لاکھ 30 لاکھ ملتے ہیں۔ وہ پیسہ جا کے اپنے گھر جو اس کو ملا ہوتا ہے اپارٹمنٹ اس میں دے دیتا ہے، اس کی میں آگے بات کروں گا۔
اور اس کی جو باقی 65% اور 1.5 لاکھ روپیہ اس کو ملتا ہے وہ آرام سے، اور اس کو نوکری بھی مل جاتی ہے 2 سال کی 3 سال کی فوج میں، اس کے بعد بھی مل جاتی ہے. تو بندہ بہت ہی، یہ تو ان کے جی آفیشیل بینیفٹس ہیں، ٹھیک ہے نا جی. میں یہ میں آپ کو پلیز میرے ساتھ غور سے رہے، چھوڑیے گا نہیں، یہ بہت ضروری ہے. اس کے بعد کیا ہوتا ہے جی؟ اس کے بعد جی آپ آ جائیں جی، ان کو جو ان کا انسینٹیو پیکج ہے پلاٹوں کا، یہ بہت ضروری ہے پلاٹ اور گھر کا سمجھنے کے لیے. یہ میجر کے رینک سے لیفٹ کرنل کی آپ کو سلائیڈ دکھا رہا ہوں. میجر کا رینک جب 15 سال پر پہنچتا ہے اس کو جناب ایک کنال کا پلاٹ ملتا ہے. اس کا مطلب اس کو اگر اس میں ریٹائر ہو جائے تو 1 کنال کا پلاٹ اس کو ملے گا، اور اس کو ایک 3 بیڈ روم کا اپارٹمنٹ ملتا ہے. اگر اس کو کوئی یہ ایگریکلچر لینڈ یا سٹڈ فارم ملنا ہے وہ بھی ہو سکتا ہے، وہ میرٹ پہ ملتا ہے. اگر آپ نے وار ووڈڈ ہے، کوئی آپ نے بہادری کی ہے، کچھ ہو گیا، یہ بائی دا وے یہ لیفٹیننٹ سے لے کر جو ہے یہ کرنیل تک ہوتا ہے، یہ دیتی ہے لیکن سب کو نہیں ملتی. اس کے بعد ہے لیفٹیننٹ کرنل. لیفٹیننٹ کرنل کی جب 25 سال کی سروس ہوتی ہے، اس کا مطلب وہ پروموٹ نہیں ہوا، کرنیل یا بریگیڈیئر نہیں بنا، تو اس کو دوسرا پلاٹ ملتا ہے 1 کنال کا ریزیڈینشل. تو اس کا مطلب اس بندے کو 2 پلاٹ مل گئے، اور وہ اس کا 3 بیڈ روم کا اپارٹمنٹ. ابھی آپ دیکھتے ہیں، یہ ہر افسر کی بات کر رہا ہوں. اس کے بعد فل کرنل اگر ہوتا ہے لیفٹیننٹ کرنل سے بعد میں، اور اس کی جب 27 سال کی سروس ہوتی ہے، اس کو 1 کنال کا پلاٹ ملتا ہے. اس کا مطلب اس آدمی کے پاس اب 3 کنال کے پلاٹ ہو گئے، اور اس کا اپارٹمنٹ جو ہے وہ 3 بیڈ روم سے 4 بیڈ روم ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے جی، یہ آپ سمجھ گئے. اب آ جائیں جی ہمارے جو زبردست جی، جو کہتے ہیں نا دستہ کے بدماش، 1 سٹار سے اوپر، 2 سٹار، 3 سٹار، 4 سٹار. جب بریگیڈیئر رینک پہ آتا ہے نا، 29 سال کی سروس جب اس کی ہوتی ہے، وہ پیچھے والے اس کے پلاٹ اس کے ساتھ چل رہے ہیں. ٹھیک ہے نا، اگر لیفٹیننٹ کرنل سے وہ کرنل بنا، اور تو اس کے جو پیچھے والے وہ پیلے میں ہے، اس کو 1 کنال کے پلاٹ ہے. اب اس کو ایک جو ہے نا جی 4 مرلے کا کمرشل پلاٹ بھی مل گیا. ٹھیک ہے، تو اس کے 3 پلاٹ ہو گئے. اور اس کا جو اپارٹمنٹ ہے وہ سیمی ڈیٹیچڈ ہاؤس میں ہو کے 4 بیڈ روم کا ہو جاتا ہے، 5 بیڈ روم کا ہو جاتا ہے. اور اس کو بھی دیہی زمین، ایگریکلچر، سٹڈ فارم میرٹ پہ ملتا ہے. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد آ گیا جی سب بدماشی کا اول درجہ نمبر دویم. بدماشی درجہ نمبر دویم ہے جی، 32 سال کی سروس تقریباً میجر جنرل کی ہوتی ہے. اب اس کے بعد پیچھے سے جی 1 کنال کا پلاٹ چلا آ رہا ہے، اور ایک اس کا 4 مرلے کا کمرشل پلاٹ چلا رہا ہے. اب اس کو ایک اور 8 مرلے کا، یار بڑے نر کے بچے ہیں، 8 مرلے کا کمرشل پلاٹ دیتے ہیں. اور اس کو پھر جو ہے نا 1 کنال کا ایک ڈی ایچ اے کا پلاٹ ملتا ہے جی. ٹھیک ہے نا. تو اس کے اب ہو گئے جی 2 1 3 اور 4 اور 2 6 پلاٹ ہو گئے. اب اس کو جو یہ اپنا گھر جو ہے نا، یہ پھر وہ جو اس کو ڈی ایچ اے کا پلاٹ ملتا ہے نا، یہ اس پہ خود بناتا ہے، فوج نہیں اس کو دیتی، کوئی میرٹ لسٹ نہیں ہوتی. اور اب یہ بندر بانٹ شروع ہو جاتی ہے کہ جی کس کو زمین دی، ہم نے دیہی زمین دی، سٹڈ فارم دیا، تم وہاں گھوڑے کرو، بکری، اور یہ جی اس طرح کا مویشی کا کام. پھر آگے جی اول نمبر کا بدماش، لیفٹیننٹ جنرل، کور کمانڈر، اے جی، کیو ایم جی، اور جناب یہ سارے ان کے جو. اب اس کا دیکھیں پیچھے سے اس کے بعد چلا آ رہا ہے جی 1 کنال کا ریزیڈینشل پلاٹ، ایک اس کا 4 مرلے کا کمرشل پلاٹ، اور ایک اس کا 8 مرلے کا کمرشل پلاٹ چلا آ رہا ہے. اس کے بعد اس کو ایک ملتا ہے کیو ایم جی کا ریزیڈینشل پلاٹ، کبھی 2 کنال کا، کبھی 3 کنال کا، کبھی 4 کنال کا، کبھی لاہور میں، کراچی میں، پنڈی میں، اسلام آباد میں. مطلب بڑے بڑے جتنے زبردست ہے جی. چک شہزاد میں جس طرح آپ نے وہ جنرل سجاد کا دیکھا ہے، وہ کس طرح بدماشی سے رہتا ہے. پھر اس کو جی ایک 4 کنال کا ایک اور ریزیڈینشل ڈی ایچ اے پلاٹ ملتا ہے، اور ایک 8 مرلے کا ایک اور کمرشل پلاٹ. اس نر کے بچے کے پاس اس کے بعد 7. اگر یہ کور کمانڈر ہے نا جی، تو یہ تو لیتا جاتا ہے، پتہ بھی نہیں چلتا. ایک کور کمانڈر منگلا کا ہے، بھوکا ننگا، وہاں ڈی ایچ اے نہیں ہے. اس کو ترس کھا کے نا باقی جو اس کے ساتھی ہوتے ہیں نا ڈی ایچ اے والے، وہ کوئی اس کو ایک پلاٹ، کوئی 2 4، وہ بھی کوئی 3 4 پلاٹ اور اکٹھے. یہ جی کم از کم 10 سے 12 پلاٹ ان لیفٹیننٹ جنرلز کے پاس ہو جاتے ہیں، اپنا گھر بناتے ہیں. اور اسی طرح بندر باٹ پہ ان کو دیہی زمین بھی ملتی ہے، اور سٹڈ. اچھا جی، اب آپ یہ سمجھیں، یہ صرف یہی جو ہے نا جی، یہ ایک میجر جس کے پاس 1 کنال کا ایک پلاٹ ہے اور ایک 3 بیڈ روم کا اپارٹمنٹ ہے، وہ کو 3 سے 4 کروڑ کی سامی ہے. اور یہ جو کور کمانڈر ہے، اگر کوئی کرپشن نہ کرے، کوئی غلط کام نہ کرے، یہ 100 کروڑ پلس کی سامی ہے.
ٹھیک ہے جی مجھے یہ بتائیں ایک بندہ میجر 15 سال کی سروس سے آ رہا ہے اس کو پاگل کتے نے کاٹا ہے کہ وہ اپنے اوپر والے آدمی کی حکم نہ مانے چاہے غیر قانونی ہے چاہے کہا کہ اس کو توڑ دو اس کو قتل کر دو اس کو مار دو آگے چلتے ذرا یہ ذرا میں ایک اور ان کی بڑی انٹرسٹنگ ایک چیز آپ کو بتانا چاہتا ہوں اب ان کی ہاؤسنگ فیسلٹیز پہ آ جائے میرا خیال ہے 20 منٹ میں کمپلیٹ ہو جائے گا میں سوچا تھا شاید لمبا ہوگا لیکن نہیں ہاؤسنگ دیکھیں جی ہاؤسنگ فیسلٹی میں نے کچھ ایگزامپل لیے 3 بیڈ روم کا اپارٹمنٹ 4 بیڈ روم کا اپارٹمنٹ اور ایس ڈی ہاؤس سیمی ڈیٹیچڈ ہاؤس آفیسر جو ہے نا جی وہ 3 بیڈ روم والا جو کہ میجر ہوتا ہے اور لیفٹنٹ کرنل ہوتا ہے وہ 1,35,00,000 سے لے کر 1,45,00,000 تک اس کے لیے دیتا ہے مارکیٹ اگر پنڈی لاہور کراچی کی دیکھیں نا تو پنڈی میں وہ 3,60,00,000 کا ہے لاہور میں 4 کروڑ کا ہے اور کراچی میں 5 کروڑ کا ہے وہ 3 بیڈ روم اپارٹمنٹ اس کے ساتھ جی 4 بیڈ روم اپارٹمنٹ اس کا افسر دیتا ہے جی 1,45,00,000 سے 1,75,00,000 ڈپینڈ کرتا ہے کدھر ہے لوکیشن وہ راول پنڈی میں جی 3,90,00,000 4 کروڑ لاہور میں 4,30,00,000 کراچی میں یہی 4 بیڈ روم اپارٹمنٹ مارکیٹ میں 6 کروڑ کا ہوتا ہے سیمی ڈیٹیچڈ ہاؤس جی اس کا افسر دیتا ہے 2,70,00,000 سے 3,25,00,000 تک یہ راول پنڈی میں 7 کروڑ کا ہے لاہور میں 9 کروڑ کا ہے کراچی میں 12 کروڑ کا ہے آپ جا کے زمین.com پہ جا کے نا خود ہی ان کی قیمتیں دیکھ لیں کمرشل پلاٹوں کی قیمتیں دیکھ لیں 1 کنال کے 2 کنال کے 3 کنال کے 4 کنال کے پلاٹوں کی ڈی ایچ اے میں دیکھ لیں چک شہزاد میں دیکھ لیں کوب لائنز میں دیکھ لیں اور جہاں یہ قبضہ کر کے انہوں نے پورے پاکستان کے اندر جس طرح یہ ایک بھیڑیے کی طرح آ کے یہ قبضہ کرتے ہیں میں نے آپ کو بتایا تھا میرے پاس ایک لیفٹنٹ جنرل کا فون آیا آج سے 3-4 مہینے پہلے جو کہ باجوہ کے ساتھ بڑے اس نے پیسے بنائے ہیں وہ کہتا ہے کہ جی میں باجوہ کے خلاف آپ کو وہ دیتا ہوں میرا خیال ہے وہ اندر گھسنا چاہتا تھا بہت کرپٹ آدمی ہے اس کے متعلق باجوہ نے کہا تھا تیرا پورا کورس کہتے ہیں تو کرپٹ ہے کہتے جی میں نے جب ایف ڈبلیو او ٹیک اوور کیا تو ہمارے پاس 30,000 کنال زمین تھی میں نے جب ہینڈ اوور کیا میرے پاس ایک کروڑ 1,30,000 کنال 1,29,000 میرا خیال اس نے کہا اور میں کہ نر کے بچے یہ تو 1,00,000 کنال زمین تو نے لی کہاں سے قبضہ جس طرح انہوں نے اے این ایف کی زمین پہ قبضہ کر کے ٹھیک ہے جی تو اب آپ یہ سمجھیں کہ ان آدمیوں کو فوجی افسروں کو مراد کتنی دی یہ آفیشل ہے اس میں کوئی ان آفیشل نہیں ہے یہ آفیشل مراد ہے اب جی میں سوری یہ اب میں ان کی پلاٹ ویلیو کی اور پیمنٹ بتاتا ہوں جو میرے پر لوگ کہتے ہیں ہم پیسے دیتے ہیں یار حیدر مہدی تو کہتے ہیں ہمیں مفت ملتا ہے یہ میں آپ بتاؤں 1 کنال کا جو ریزیڈینشل پلاٹ ڈی ایچ اے میں ان کو دیا جاتا ہے ان کو 21 لاکھ روپے میں دیا جاتا ہے اور وہ 21 لاکھ ان کو 21 سال میں دی جاتی ہیں 50 ہزار روپے کی 2 پیمنٹ 42 پیمنٹیں دینی جاتی ہیں اس کے ساتھ ان سے 60,000 روپے کی ممبرشپ فی لیتے مارکیٹ میں اس کی جو ہے نا قیمت ہے 2 کروڑ اچھا اب یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے جب یہ بیچتا ہے نا تو جو خریدنے والا سیولین ہی ہوتا ہے وہ مارکیٹ پرائس بھی دیتا ہے اور اس کے جو یہ ڈیولپمنٹ چارج دے رہا ہے نا یہ 50 ہزار روپے کی قسطیں وہ بھی اس کو دیتا ہے اگر اس نے کچھ عرصے بعد 4 سال بعد دی ہو یا 5 سال مثال کے طور پر اگر اس نے افسر نے 8 لاکھ روپے اپنی قسط دے چکا ہے اس پلاٹ کی 8 لاکھ روپیہ ٹھیک ہے نا جی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ 8 سال تک وہ دے چکا ہے ٹھیک ہے نا جب وہ بیچے گا تو جو اسے خریدے گا نا وہ 2 کروڑ اور 8 لاکھ دے گا اس کو تو دراصل یہ پلاٹ اور آگے آپ اس کو 10 کر لیں 12 کر لیں 15 کر لیں یہ 60,000 روپے میں فوجی افسر کو ملتا ہے چاہے وہ میجر ہے چاہے جنرل ہے آپ کو کچھ سمجھ آ رہی ہے کہ یہ بندے بکے ہوئے کیوں ہیں ان کے ضمیر کیوں نہیں جاگتے یہ بولتے کیوں نہیں ہیں اچھے افسر بڑے بڑے اچھے خاندانوں سے میرے اپنے دوست احباب رشتہ دار ان کی اولادیں ان کے داماد ان کے بانجے بتیجے بڑوں کو جانتا ہوں بڑے اچھے ہیں پاک ہے صاف ہے بے ضمیر بے غیرت بغیر کسی ریڑھ کی ہڈی کے ٹھیک ہے ہنس کے کہتے ہیں ہمارا تو پاکستان کی سیاست سے کوئی تعلق نہیں اچھا جی یہ جی میں آپ کو کچھ تصویریں دکھا رہا ہوں کراچی میں یہ میجر لیفٹنٹ کرنل کے اپارٹمنٹس کی ذرا ان کی تصویریں دیکھیں کتنے عالی شان یہ اپارٹمنٹس ہیں جی کیا کنسٹرکشن ہے یہ دیکھیں جناب یہ باتھ روم دکھایا ہے باتھ روم بڑا لوگوں کو پسند ہوتا ہے جی اور یہ جی کچن دیکھیں اور یہ جی اس کا یہ دیکھیں جی بیڈ روم ایک ہے اچھا مجھے اب یہ بتائیں
صرف ان امارات کو دیکھتے ہوئے آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو ہے اپنا فوجی یہ چھوڑے گا اس کو؟ کوئی بھی نہیں چھوڑے گا، میں بھی نہ چھوڑتا، میں آنیسٹلی بتاتا ہوں، میں بھی ہوتا، خیر مجھے تو نکال دیتے، یہ شاید میجری میں کورٹ مارشل ہو جاتا، میں نے تو اتنی بکواس کر لی تھی، تو خیر میں تو مارا جاتا، بٹ میں کہہ رہا ہوں 99% لوگ آپ میں سے فوج میں ہوتے سارے، آپ بھی یہی کرتے، آپ بھی چپ بیٹھے رہتے، آپ سوال میرے سے نہ پوچھتے، میں صاحب یہ فوج جو ہے یہ کیوں کرتی کیوں نہیں؟ اب آپ کو جواب مل گیا۔ اب آئیں جی آگے، یہ جو ہے نا جی، یہ سب سے خطرناک ہے، یہ ان کے جو ہے نا غیر قانونی غیر آئینی جو یہ مرات ہے نا فوج لیتی ہے، سب سے پہلے قانون سے بالاتر ہے، بالکل بے حساب، ان کا کوئی جوابداری نہیں۔ دوسرا، اتنے انہوں نے یہ کمرشل وینچر لگائے ہوئے ہیں، تجارتی منصوبے، صنعتیں، ریل اسٹیٹ کے پروجیکٹ ہیں، غیر قانونی غیر آئینی، ان کو کوئی حق نہیں ہے یہ کرنے کا۔ ابھی انہوں نے اپنے لیے پاس کروائے ہیں، وہ بھی الٹا ہوگا، یہ کوئی ان کا کام یہ نہیں ہے کرنا بھائی، ان کا کام ہے ملک کی حفاظت کرنا، ان کا کام ریل اسٹیٹ فیکٹریاں اور یہ نہیں بنانا۔ پھر جی ان کا کمانڈ فنڈ، یہ کمانڈ فنڈ یہ بیسکلی بھتہ فنڈ بن گیا، ٹھیک ہے نا جی، یہ بھتہ وصولی اور بھتہ خوری کا طریقہ بن گیا، یہ سیولین سے لیتی ہے اور یہ جن کے پاس جو ان کو پیسے دیے جاتے ہیں یہ اس کے اندر سے سکم کرتے ہیں، اس سے اندر کرپشن سے یہ پیسہ نکال کے جھوٹے دستاویزات بناتے ہیں، بلز بناتے ہیں۔ پھر جناب غیر قانونی طور پر یہ حکومتی زمینوں پر، پرائیویٹ زمینوں پر بہت ہی جو ہمارے وسائل ہیں نا اس کے پانی کے بہت محدود ہیں، وہ اس لیے لیتے ہیں کہ ان کے پاس اتنے زیادہ ایگریکلچر لینڈ ہے، یہ جو سیولینس ہیں ان کو مارتے ہیں، ان سے وسائل یہ پانی لے کے اور یہ اپنی زمینوں کے اندر اور جہاں جہاں انہوں نے دی ہوتی ہے ادھر دیتے ہیں۔ اور اب یہ معدنیات میں بھی آ گئے، آئل اینڈ گیس میں بھی آ گئے، ایگریکلچر میں بھی آ گئے، ڈیفنس پروڈکشن، آئی ٹی اور جتنے باقی ہمارے اثاثے سب پہ انہوں نے قبضہ کیا ہے۔ یہ لوٹ مار کا کھلا بازار ہے پاکستان کا جو اس افواج پاکستان نے کیا۔ پھر یہ اپنے اثر و رسوخ سے حکومتی کانٹریکٹ لیتے ہیں، ڈراتے ہیں، دھمکاتے ہیں، آنکھیں دکھاتے ہیں، وہ بیچارہ کون ہے جو نہیں دے گا، این ایل سی کو جتنے کانٹریکٹ، ایف ڈبلیو کو جو ملتے ہیں، یہ اس طریقے سے۔ اب افغان بارڈر کا جو فینسنگ سکینڈل ہے وہ عادل راجہ نے کہا ہے کہ 560 بلین روپے کا سکینڈل ہے جو باجوہ کے خلاف، پتہ نہیں انکوائری کہتا ہے وہ شروع ہوگی، مجھے نہیں پتا، لیکن اس قسم کے بے تحاشا سینکڑوں یہ بدماشی سے یہ کانٹریکٹ لے کے، اس لیے تو یہ اتنے طاقتور ہیں۔ پھر یہ اپنی ذاتی مفاد کے لیے اور فوج کے مفاد کے لیے یہ جو حکومتی ادارے ہیں اور پرائیویٹ سیکٹر میں ان کو ڈراتے ہیں، دھمکاتے ہیں، دھونس دکھاتے ہیں، لوگوں کو پکڑتے ہیں، بلیک میل کرتے ہیں، ٹارچر کرتے ہیں، مارتے ہیں، قتل بھی کر دیتے ہیں اپنے آپ کو فائدے۔ میرا جھگڑا ہے زمین کا کسی کے ساتھ، میں جی میجر ہوں، میں نے ایسا ہی کہا یار اس کو تون دے، انہوں نے تون دیا۔ میرا فلانے میری بیوی کے ساتھ جھگڑا ہو گیا ہے اور میں بیوی کو طلاق دے رہا ہوں، میں کہا یار بیوی کے بھائیوں کو اٹھا کے اور طلاق دے کے تو نے کر کے، یہ اتنی بڑی بدماشی ہے۔ پاکستان کا کوئی بندہ جو فوجی نہیں ہے اور ان کے ساتھ نہیں ہے وہ ان سے محفوظ نہیں ہے، سمجھ گئے نہیں؟ اچھا آگے جی آگے پھر کیا کرتے ہیں یہ جو فوجی جو ہے، یہ جو سولی حکومتیں ہوتی ہیں ان کو یہ زبردستی کہتے ہیں کہ یہ فوجی ہمارا سرونگ ہے، یہ ریٹائرڈ ہے، اس کو لگا۔ عمران کے ساتھ بھی یہ ہوا، عاصم باجوہ کو لگوا دیا سی پیک، وہ انور علی حیدر لیفٹنٹ جنرل اس کو چیئرمین اتھارٹی لگا دیا، اور اتنے اور جرنیل بریگیڈیئر کرنیل ہیں، نادرہ میں اپنا بندہ لگا دیا، فلانے میں اپنا بندہ لگا دیا، پیمرا میں لگا دیا، ادھر لگا دیا، ہر جگہ کے یہ سب اس کے اوپر قبضہ کریں، ادھر سے پیسہ بھی کمائیں، لوٹ بھی کریں، کرپشن بھی کریں، اور اپنی جو ان کا جو پولیٹیکل انفلوئنس ہے اس کو یہ پھیلائیں پورے پاکستان میں۔ اس کے بعد جی جو ظلم ہے نا، یہ جو یہ بربریت اور وائلنس جو آپ نے دیکھا ہے نا پاکستان کے اوپر انہوں نے کیا ہے، یہ اس کو اپنی ذاتی دشمنیوں کی وجہ سے اور اپنے جو ان کا انتقام لینا چاہتے ہیں اپنے سیاسی جیسے یہ عمران پی ٹی آئی اور عوامی پاکستان سے لے رہے ہیں، یہ اس کی طرف اشارہ۔ پھر جناب پاکستان کے اوپر ٹیک اوور کر لو، لوٹو، کھاؤ پیو، عیاشی کرو، بدماشی کرو، کرپٹ سیاستدانوں کو اپنے ساتھ ملاؤ، پولیس کو کرپٹ کو ملاؤ، بیوروکریسی کو کرپٹ کرو، ساتھ ملاؤ،
عدلیہ کو کرپٹ کرو، ساتھ میں لاؤ، سب کو اپنے ساتھ۔ یہ ذرا آپ سوچیں، یہ سوچیں ان کا طریقہ واردات کتنا زبردست ہے کہ سب کو تباہ برباد کر کے اوپر سے حافظ بن جاؤ، قرآن کی آیتیں پڑھو، اتنے بڑے منافق بن جاؤ کہ لوگ سمجھو ہو یار یہ تو قرآن کی آیتیں پڑھتا ہے۔ مطلب آپ سوچیں یہ کیسا طریقہ واردات ہے، اور یہ انہوں نے اس کو they have evolved it to an art form۔ اور آخر میں قانون کو توڑو، آئین کو توڑو، جو کچھ آپ دہشت گردی، بدماشی، ٹارچر، قتل، غارت کرو کہ لوگوں کو جو ان کی اپنی منشا ہے کہ فیئر اینڈ فری الیکشن کرانا چاہتی ہیں، وہ اس کو ختم ہے جی، ہے جی، سمجھ آگئی جی، آگے جی سمجھ؟ اچھا اگر سمجھ آگئی نا جی تو مجھے پھر بتائیں ایک شریف افسر جو کرپٹ نہیں ہے، جو غلط کام نہیں کرتا، جو وہ مجھے بتائیں وہ یہ کیوں کرے گا؟ ہے اس آدمی کا اس کو پاگل کتے نے کاٹا ہے کہ وہ اپنا ضمیر نہ بیچے ان ساری مراد کے لیے، چپ رہے، غلطی ہوتے ہوئے دیکھے آنکھیں بند کر لے۔ تو یہ تو ادھر، لیکن جو بندہ کرپٹ ہے، چاہے سینئر نہ بھی ہو، کیپٹن ہے، میجر ہے، کرنل ہے، وہ تو یار اس کے تو وارے نہیں آ رہے، اس کی تو بتا وہ کیا بدماشی کرے گا، وہ سمگلنگ بھی کرے گا، وہ کرپشن بھی کرے گا، وہ ذاتی مفادات کو بھی استعمال کرے۔ مطلب میں آپ کو نا آنیسٹلی یہ جو ان کا ڈرگ سمگلنگ اور یہ جو سارے ان کی جو چیزیں ہیں نا، میں آپ کو مطلب یہ آنیسٹلی ایک یہ میں آپ کو یہ دکھاتا ہوں۔ I hope I can share it with you۔ یہ ہاں جی، یہ اگر آپ کو نظر آ رہا ہے، ہاں جی، یہ میں آپ کو یہ دکھانا چاہتا ہوں۔ ہاں جی، اب آپ یہ دیکھیں کہ ادھر یہ جتنا انہوں نے یہ سارا گند وند کیا ہے جتنا، اور یہ سمگلنگ کرتے ہیں، یہ اس کو میں تھوڑا نیچے کرتا ہوں، یہ سمگلنگ کرتے ہیں، ڈرگ سمگلنگ کرتے ہیں، ڈیزل کی سمگلنگ کرتے ہیں، جو کچھ سمگلنگ مل جائے کرتے ہیں۔ تو یہ بندے نہیں کریں گے، یہ میجر نہیں کرے گا، یہ کرنل نہیں کرے گا، یہ کپتان نہیں کرے گا، اسکاؤٹس میں، رینجرز میں، آئی جی ایف سی میں کیوں نہیں کرے گا؟ اگر کرپٹ آدمی ہے، وہ پاگل ہے کہ وہ غیر قانونی حکم نہ مانے عاصم منیر کے، ندیم انجم کے، کسی بھی کور کمانڈر کے۔ اور جنرل تو ہے وہ تو پھر وہ تو بادشاہ ہے اس ملک کا، پیسہ، دولت، طاقت، حکمرانی، بدماشی لوگ یہ جناب۔ جب تک آپ اس ایگزیکٹو سٹرکچر کو چینج نہیں کریں گے، یہ فوج پاکستان کی فوج ہو ہی نہیں سکتی، یہ میں بتا دوں۔ میرا مشورہ ایک پلاٹ، ایک 3 بیڈ روم کا اپارٹمنٹ سب کو دیں میجر کے بعد سے، باقی آپ جو مراد ہے پینشن یہ وہ ساری چیزیں دیں، ہاں فوج کے بعد نوکری بھی دے دیں، ٹھیک ہے، یہ 3 مراد ان کو دیں جی، باقی سب ختم کر دیں۔ دودھ کا دودھ پائے گا، ایسڈ سے دوئے گی یہ فوج، اور انشاءاللہ یہی کرے گی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سب کو حفظ و امان میں رکھے، پاکستان کو حفظ و امان میں رکھے، حقیقی آزادی کی جنگ لڑنے والوں کو حفظ و امان میں رکھے، پاکستان کی حقیقی آزادی کی جنگ میں جو شہید ہو گیا اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے، ہماری خواتین خاص طور پر جو اس مصیبتوں میں پھنسی ہوئی ہے، عمران ریاض، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی مشکلیں آسان کرے۔ اگلی نشست تک مجھے اجازت دیجیے۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد، الہی آمین۔ السلام علیکم، خدا حافظ۔